बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आई है। इसकी तफसील अपने दो टोक में सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़े सरप्राइज का ऐलान किया। ये सरप्राइज क्या है और इस सरप्राइज के बाद कुछ जहन बैठकर हिकमत अमली तय कर रहे हैं, इसका भी जायजा लेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने तीन नाम क्यों मांगे, ये हाईलाइट होगी आज के दो टोक की। ये तीन नाम क्या हैं और खान साहब की तरफ से ये नाम क्यों मांगे गए हैं, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राजा साहब, खान साहब ने जो मुलाकातें हो रही हैं ना इनकी ज़मान पाक के अंदर, और इन मुलाकातों के बाद जो गुफ्तगू हो रही है और जिस किस्म के इंकशाफात और ऐलानात और हिकमत अमली पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जा रही है। खान साहब को जब से गोली लगी है ना, तो एक लोग समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं जो तहरीक है वो सुस्त पड़ गई, लेकिन खान साहब बाकायदा तौर पर तैयारी कर रहे हैं। और 11 से पहले ऐलान उन्होंने किया है कि वो असम्बली जो इत्तेमाद का वोट है परवेज़ इलाही साहब वो ले लेंगे, और फिर पंजाब की हद तक, केपी की हद तक, और फिर कौमी असम्बली की हद तक जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा रही है। राज साहब, ये ऐलान किया गया है खान साहब की तरफ से, चूंकि हम पिछले 2 रोज से मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत की एक बाज़गश सुन रहे हैं। शोशा इसे कहें, जो मर्जी आप कह लें, हिकमत अमली कह रहे हैं, किसी का ख्याल कह लें, किसी के दिल की ख्वाहिश कह लें, ये तैयारी की जा रही है और उसकी मुताद्दिद वजूहात हैं। मुआशी बहरान है, हमारा जो पाक अफगान जो मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर, और फिर इम्पोर्ट का गिर जाना, ये भी एक बड़ा मामला था। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स का गिर जाना हमेशा से ये भी कोई इंतहाई अहम मामला है, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 माह में हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हुई है शहबाज शरीफ की, और उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो चला सके। तो अब फैसला ये किया गया कि इन 8 माह में पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ की ये जो काबीना है, शहबाज शरीफ की 76 रुकनी काबीना की तरफ से जो सम्राट हैं पाकिस्तान की आवाम को मिले महंगाई की शक्ल में, अब इसके खिलाफ ऐलान जंग जो है वो इमरान खान साहब ने कर दिया। मैं हमेशा से वैसे ही कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आए ना, तो अब उन्हें सड़क पर रहकर अपनी तहरीक को जारी रखना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए, चूंकि मुज़ाकरात की बात बहुत दूर जो है वो निकल चुकी है। खान साहब ने अब ये कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर रहे हैं हम, और हुकूमत के खात्मे तक, राय साहब, हुकूमत के खात्मे तक अब सड़कों पर रहने का ऐलान किया गया है। अब हुकूमत का खात्मा किन वजूहात के ऊपर होगा, एक सबसे बड़ी वजह तो शहबाज शरीफ की और उनकी काबीना की कारकर्दगी है, खान साहब ये कहते हैं। और जो इस ऐलान के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से को जो ब्रीफिंग दी है, उनके मुताबिक कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर ना होने के खिलाफ अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक हिकमत अमली तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि आप असम्बलियों से बाहर आ गए। अब कोई सियासी बुनियाद पर उन इस्तीफों को कबूल नहीं करता, ये अलग मामला है। कोशिश होगी कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला पंजाब इत्तेमाद का वोट ले लें। और फिर एक जो सबसे जो अहम बात ही राय साहब जो कही गई है वो ये है कि नवाज शरीफ मुल्क के अंदर, मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश कर रहे थे, ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया है। और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़े बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगा। हुकूमत इलेक्शन की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि इसका सारा इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि महंगाई, अबतर मुआशी हालात, गैस, बिजली की लोड शेडिंग, आसमान से बातें करती किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुमे से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। और 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और इस तहरीक को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। सेहतियाब होकर इस हुकूमत के खात्मे तक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रसूली फैसला कर लिया कि वो सड़कों पर रहेगी। फिर साहब, ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है
چونکہ استعفوں کے معاملے سے بار بار جو وہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں انہیں قبول نہیں کیا جاتا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں اجتماعی استعفے دیے. کیا وہ 11 لوگ جن کے استعفے اسپیکر نے منظور کیے، کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ کیا ان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا؟ ہمارا کوئی رکن اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتا. جو 20 لوٹے ہوئے وہ اپنے حلقوں میں نکلنے کے قابل نہیں رہے. اور پھر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، فواد چوہدری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نظیر کی برسی پر زرداری اینڈ کمپنی نے پرائیویٹ جہاز بک کیے اور پارٹی کرتے ہوئے گڑی خدا بخش گئے. اس طرح ان کا رویہ عوام کے لیے ہے. اب یہ پنجاب کے ایم پی ایس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو عمرے دبئی لندن بھیج دیتے ہیں، آپ ووٹنگ ڈے پر غائب ہو جائیں. رائے صاحب یہ حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے. اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹیکنوکریٹ منصوبے سے دور ہٹ جائے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور ٹیکنوکریٹ حکومت کا تجربہ پہلے بھی ناکام ہوگا. ٹیکنوکریٹ کے نام پر اقتدار پر غیر ملکی قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ٹیکنوکریٹ حکومت کا منصوبہ ناکام بنائیں گے. اور پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کا ذکر بھی انہوں نے کیا. اعظم سواتی صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے کہ 45 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. اور اب تحریک انصاف نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جہاں پر انہیں رکھا گیا ہے وہاں پر پوری تحریک انصاف کے لوگ جا کر اسی مقام پر احتجاج کریں گے جہاں پر عاصم سواتی کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو رائے صاحب یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے. رائے صاحب 3 نقطے اس میں بڑے اہم ہیں. ایک، سڑکوں پر رہنے کی بات کی جا رہی ہے. دوسرا، ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا کہ آپ دور رہیں. اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آئی ملک کے اندر تو سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا جائے گا. اور پھر تیسرا جو انتہائی اہم معاملہ ہے وہ استعفوں کا معاملہ ہے. اور استعفے جو آپ کے اسپیکر اسمبلی صاحب ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب وہ قبول نہیں کر رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. رائے صاحب یہ جو معاملہ ہے سڑکوں پر آنے کا، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ خان صاحب سڑک پہ ہی تھے، اسمبلی سے باہر آ کر تحریک چل رہی تھی لیکن رک گئی، آپ کے اوپر حملہ ہوا لیکن اسے دوبارہ جوائن کرنے جا رہے ہیں. یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک حکومت اب گھر نہیں جائے گی ہم سڑک سے نہیں اٹھیں گے. دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ جو سرپرائز ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میاں نواز شریف کے ایک قریبی رشتہ دار اور میاں نواز شریف کے ایک جاسوس جو اس وقت شہباز شریف کی جاسوسی پر مامور ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میاں نواز شریف نے ایک جاسوس شہباز شریف کی صفوں میں گھسایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف شہباز شریف پر مکمل اعتماد نہیں کرتے. میاں نواز شریف کو لگتا ہے کہ اگر میرا یہ جاسوس شہباز شریف کی صفوں میں نہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں. میں ابھی فی الحال نااہل ہوں اور جس ڈیل کے تحت میری نااہلی ختم ہونی تھی وہ ڈیل ابھی مکمل نہیں ہوئی. NRO2 کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن وہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی. اور اسی طرح مریم نواز کو بھی اگلا الیکشن لڑنے کی اجازت ابھی تک نہیں مل سکی، جن کو انہوں نے اپنا پوٹینشیل نیکسٹ پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا. اب ہاشمی صاحب، مریم نواز کی جو یہ مسٹیریس سائلنس ہے، یہ مریم نواز جب بھی خاموش ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک براڈر پلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک آپ کہہ لیں سیاسی طوفان ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا اور ایک ڈیل کے تحت جب میاں نواز شریف کو باہر بھجوانا تھا، جب عمران خان صاحب کو بعد میں یہ رپورٹس بھی ملی کہ میاں نواز شریف جعلی میڈیکل رپورٹس بنوا کر باہر گئے اور ان کے باہر جانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. عمران خان صاحب ان رپورٹس کی تحقیقات کروانا چاہتے تھے لیکن اس وقت ان کو منع کر دیا گیا مبینہ طور پر جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر آپ ان کی تحقیقات کروائیں گے ان جعلی رپورٹس کی تو پھر ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا. اچھا، اب یہ جو میاں نواز شریف کے رشتہ دار صاحب ہیں جو آپ کے شہر میں رہے، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو، اور انہوں نے وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دی اور اس سے پہلے جب عدالتیں ان کو طلب کرتی رہیں تو یہ کہتے رہے کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے.
کیا ان کے حال ہی میں اثاثے تو جو منجمد تھے انہیں جی یہ ریلیز تو نہیں مفرور کیا؟ مجرم اور اشتہاری قرار پائے تھے عدالتوں سے. تو ہاشمی صاحب یہ پہلے تو جب یہاں سے فرار ہوئے تھے تو شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کا خلاف ضابطہ انہوں نے طیارہ استعمال کیا. ایک بڑی معمولی سی کانفرنس تھی, انہوں نے پہلے اس کانفرنس میں نہیں جانا تھا, بعد میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس اہم ہو گئی ہے, میں نے ایمرجنسی جانا ہے. ایک مخبری کی گئی تھی کہ آپ گرفتار ہونے والے ہیں, آپ کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس میں نیب کو شواہد مل گئے. تو خلاف ضابطہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر کا طیارہ استعمال کیا, وہاں سے یہ آپ کے شہر لندن میں چلے گئے, وہاں پھر یہ بیمار پڑ گئے پہلے, بعد میں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی, اور پھر جب رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو ان کی بیماری ایک دن میں ٹھیک ہوئی اور یہ پھر انہوں نے پاکستان میں آ کے لینڈ کیا. اب ہاشمی صاحب ان کی سلیٹ بھی صاف کر دی گئی, یعنی میاں نواز شریف کے جاسوس اور ان کے رشتہ دار اسحاق ڈار. اب آج کے دن میں ہاشمی صاحب ان کے متعلق خبر یہ آئی ہے کہ عدالت کے حکم پر, اعلیٰ عدالتوں کے حکم پر ان کے جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے وہ اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے. پہلا اکاؤنٹ ان کا 50 کروڑ 79 لاکھ روپے کا اسحاق ڈار کا NRO2 کے تحت, وہ اسحاق ڈار جن کو جناب باجوہ تک کرپٹ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار ایک کرپٹ وزیر خزانہ ہے اور ان کی کرپشن کے ثبوت میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیے تھے. تو اسحاق ڈار کی سلیٹ صاف ہو گئی اور 50 کروڑ 79 لاکھ روپے جو پاکستان کے قومی خزانے میں آنے چاہیے تھے وہ دوبارہ اسحاق ڈار کی جیب میں ڈال دیے گئے. اس کے بعد ان کا جو ہجویری ہاؤس ہے جس کو عدالت کے حکم پر کہا گیا تھا کہ کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے اس کو نیلام کیا جائے, اب اس کی سپرداری بھی اسحاق ڈار کو کر دی گئی ہے. یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور لوٹ مار کا ایک بہت بڑا میدان بن گیا پاکستان میں. جو جتنا بڑا مافیا ہے, خاص طور پر شریف خاندان جن کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا کہا تھا, جو جتنا بڑا مافیا ہے اتنے تیزی سے وہ اس ملک میں لوٹ مار کر رہا ہے. اور عدالتیں اور آپ کے چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ کے جج صاحبان, یعنی اتنی تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے. آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں, فیس بک پر جا کر دیکھیں, آپ جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں, لوگوں کے وی لاگز دیکھیں, صحافیوں کے وی لاگز دیکھیں, عام لوگوں کی اوپینین دیکھیں, اتنی تنقید ہو رہی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان مکمل طور پر پردہ فرما چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں کب اٹھیں گے, شاید اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک آدھ دن پہلے اٹھیں گے, ایک فیئر ویل لیں گے اور اس کے بعد یہ جا وہ جا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے سرپرائز پر. ہاشمی صاحب, ایک تو عمران خان صاحب پروبیبلی جو ان کا پلان ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں وہ واپس آ جائیں اسلام آباد بنی گالہ, کیونکہ بنی گالہ وہ آنا چاہتے ہیں واپس, کچھ طبیعت ان کی بہتر ہو رہی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب کی کیمپین رکی نہیں تھی. یہ ایک تاثر تو دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی تحریک رک گئی. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے تو گولیاں لگنے کے باوجود پنڈی میں جلسہ کر دیا اور میں نے اس جلسے کو خود بطور صحافی کور کیا. ایک عظیم الشان جلسہ تھا اور لوگ اتنے پرجوش تھے کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب یہ اشارہ کر دیتے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں جانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کراؤڈ کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جانے سے نہیں روک سکتی تھی. اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا لاہور میں بھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا اور ویڈیو لنک سے وہ ہر روز ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کا جو سٹیمنا ہے, عمران خان صاحب کا جو جوش و خروش ہے, اس کے متعلق تو عمران خان صاحب کے ناقدین اور ان کے ناقد صحافی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جوش و جذبے سے بھی پی ڈی ایم کو مات دی ہے. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب جو کیمپین کر رہے ہیں اس کو آپ ایک انتخابی مہم کے طور پر بھی لیں. یعنی یہ ایک الیکشن کیمپین بھی ہے. ایک طرف تو اس سے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اوپر دباؤ بڑھے گا جو عمران خان صاحب یہ کیمپین کریں گے. دوسرا, اس پی ڈی ایم کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کے حوالے سے مزید حقائق سامنے آئیں گے, مزید شعور لوگوں کے اندر پیدا ہوگا. اور تیسرا, عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ان کا ایک بڑا سٹرونگ بانڈ اور سٹرونگ کنیکشن بنا ہوا ہے یہ کنیکشن بھی جاری رہے. تو سڑکوں کے اوپر تو عمران خان صاحب آئیں گے, اس سے پہلے بھی وہ سڑکوں پر تھے اور سڑکوں کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ عمران خان صاحب.
پارلیمان کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ وفاق کی اکائیوں کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ یعنی قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جیتی ہوئی، قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کے پاس، پنجاب کے حکمران، کے پی کے حکمران، آزاد کشمیر کے حکمران، گلگت بلتستان کے حکمران اور کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے پاس۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب، اب یہ جو سڑکوں پہ عمران خان صاحب نے آنا ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے فوراً الیکشن تو نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ عمران خان صاحب ان ریلیز کے ذریعے ایک تو شہباز شریف اینڈ کمپنی کو ایکسپوز کریں گے، اور اس دوران اگر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی بھی طاقتور حلقے، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، کوئی بھی سامنے آیا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ساکھ بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا درست ہے۔ دوسرا، جو سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے، ہاشمی صاحب، اس سے پہلے آپ کو جو 11 استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کیے تھے، اگین اس دن بھی میں موجود تھا اسمبلی میں، تو اس میں کبھی بھی ان 11 لوگوں کو الگ الگ کر کے نہیں بلایا گیا تھا کہ ان 11 ارکان کو الگ الگ کر کے بلایا جائے، بلکہ اس وقت تو بندر بانٹ ہوئی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک تو ہم نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو کیسے لے کے آنا ہے پارلیمنٹ کے اندر، دوسرا پلان یہ بنایا کہ جہاں کم مارجن سے پی ٹی آئی جیتی وہاں پر ہم ضمنی الیکشن کروا دیں، اور ضمنی الیکشن میں ہم دھاندلی سے جیت جائیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ عوام کی عمران خان صاحب سے والہانہ محبت اتنی تھی کہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے دوبارہ جتوا دیا، اور پھر پی ڈی ایم کی نفرت میں عمران خان صاحب کو کلین سویپ بھی کروا دیا۔ تو اب یہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے، لیکن ہاشمی صاحب، یہ تو کوئی بھوٹان کی سپریم کورٹ ہے۔ یہاں سے اگر کسی کو انصاف کی توقع ہے تو مجھے، آپ کو، عام لوگوں کو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال خان صاحب نے اپنی جانب سے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آپشن کو ایگزاسٹ کرنا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ آپ کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن تھا، آپ نے وہ آپشن استعمال نہیں کیا۔ ورنہ ابھی سپریم کورٹ مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہے، اور سپریم کورٹ کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ جب تک ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی چیف جسٹس صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹ ہی فرمائیں۔ راج صاحب، میں سپریم کورٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جائیں نہ جائیں، لیکن میرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ انہیں بہت پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے اسمبلیوں سے باہر آ گئے تو پھر کیا اس چیز کی ضرورت تھی کہ دوبارہ اعلان کیا جائے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے؟ کیونکہ قاسم سوری والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، جب یہ استعفے دیے گئے اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور وہ باہر آ گئے، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ راج صاحب، عمران خان صاحب نے کچھ نام مانگ لی ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی سے جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے، میں کچھ تفصیل رکھ دیتا ہوں سننے والوں کے سامنے، اور پھر اس پر ہم اپنا کمنٹ بھی دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعین کر کے 3 روز میں نام عمران خان کو جو ہے وہ پیش کرے گی۔ عمران خان نے تمام پارٹی ارکان کو فوری طور پر سرکاری قیام گاہیں چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ہدایت کی ہے کہ ارکان قومی اسمبلی 1 ہفتے کے اندر سرکاری رہائش گاہیں چھوڑیں۔ سرکاری امارات لینے والے ارکان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر مذاکرات کے لیے پارٹی کے مزید 4 ارکان کو شامل کریں گے۔ کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطے کرنے والوں کا تعین کرے گی، اور اسد کیسر 3 روز میں عمران خان کو اسپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ اور رائے صاحب، جو اجتماعی طور پر اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا جو معاملہ ہے نا، یہ آج کا نہیں، کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک موقف جو ہے، پوزیشن لی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے۔ اچھا، پی ٹی آئی کا جو وفد ہے استعفوں کے ایک ساتھ منظوری پر اصرار کرتا رہا، یہ جو کچھ آج ہوا۔ دوسری طرف راجہ پرویز اشرف آئین اور قواعد بتاتے رہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں نئے الیکشن چاہتی ہے، اس لیے اجتماعی استعفے دے دیے ہیں۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی وفد سے کہا کہ آپ کا جو بھی سیاسی موقف ہے ایوان کے اندر آ کر پیش کریں۔ وفد نے راجہ پرویز اشرف سے کہا کہ وہ اس معاملے پر عمران خان سے ہدایت لے کر بتائیں گے، اور 22 ارکان قومی اسمبلی کا اسپیکر قومی اسمبلی سے خفیہ رابطوں کا جو انکشاف ہوا،
یہ بھی ان کو بتایا گیا، اور پھر اوبیسلی اس کے اندر ایک تو 6 ارکان نے اسپیکر کو بتایا کہ ان کے استعفوں پر موجود دستخط جعلی ہیں۔ زبیدہ جلال، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی رجسٹر میں حاضری بھی لگا چکے ہیں۔ تو راجہ صاحب یہ ایک صورتحال ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ایک کر کے آؤ گے تو بات بنے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ چیمبر میں جائیں گے ایک ایک کر کے تو وہاں پر کیا ہوگا، کیا گفتگو کی جائے گی، اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، زرداری صاحب کے نمائندے ہیں، اور زرداری صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کی گیم کرتے ہیں۔ تو اس نقطے سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک ایک کر کے آؤ اور پھر آپ سے بات ہوگی۔ رائے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ کیونکہ خان صاحب تو اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں جو لوگ پارٹی ڈسپلن سے باہر تھے، اور انہوں نے فون بھی کیا اور رابطے بھی کر کے ایک اپنا پیغام دیا، اور پھر کراچی کے کوئی صاحب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ عدالت سے رجوع بھی کر رکھا ہے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جب آپ نے یہ الفاظ بولے کہ راجہ پرویز اشرف نے قواعد و ضوابط اور قوانین پڑھ کر سنائے، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، راجہ پرویز اشرف جو ہے، ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کی کرپشن کے الزامات کی وجہ سے پوری سیاسی برادری میں، پوری صحافتی برادری میں راجہ رینٹل کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جیسا عہدہ راجہ پرویز اشرف کے پاس آ گیا، جن کو پورے پاکستان میں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے راجہ رینٹل کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ زرداری صاحب کو صدر آپ نے بنایا ہے تو راجہ رینٹل جو ہے اسپیکر بن گیا، تو کون سا مسئلہ ہے رائے صاحب؟ دیکھیں، یہ راجہ رینٹل نام کوئی میں نے یا آپ نے تو نہیں ڈالا ان کا، یہ تو عوام نے اور نون لیگ والوں نے خاص طور پر ان کا نام راجہ رینٹل ڈالا تھا۔ یہ دو ایسے اس وقت جو وزیر بھی ہیں نون لیگ کے، سب سے پہلے راجہ رینٹل کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رینٹل پاور پروجیکٹس لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے نون لیگ نے بڑی مشکلات انہیرٹ کی اور اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن بھی کی۔ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اور عدالتوں میں جو کیسز چلے، لیکن اب پاکستان ہے، خدا کی شان ہے اور پاکستان ہے، تو اس وجہ سے راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے۔ اور آپ ذرا امیجن کریں، گاؤن جب انہوں نے پہنا ہوتا نا یہ اسپیکر والا، تو کتنی عجیب سی فیلنگ آتی ہے، جیسے یہ شہباز شریف کے ساتھ آپ کو لفظ پرائم منسٹر کہنا پڑے نا، وزیر اعظم شہباز شریف، تو وہ زبان پہ لفظ چڑھتا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن پہلے آپ یہ خبریں دے رہے تھے، پورا پاکستان یہ خبریں دے اور سن رہا تھا کہ شہباز شریف ملزم اور مجرم، جیل جانے والے، شہباز شریف کی پیشی، شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اور اگلے دن یعنی ایک دن ملزم اور مجرم کا ان کا تعارف تھا، اگلے دن وہ پرائم منسٹر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ تو ابھی بھی لفظ کہتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کا لفظ جو نا وہ بڑا زبان پر چڑھتا نہیں ہے۔ بہرحال اب ہاشمی صاحب یہ جو 4 5 6 آپ نے نام لیے، تو تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ تمام لوگ تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے، کچھ ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو یہ 4 5 6 لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ استعفوں سے پیچھے ہٹ جائیں، یا یہ کہیں کہ ہم استعفے ابھی نہیں دیں گے۔ یہ بھی کھل کر سامنے نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کھل کے سامنے آئے تو ہماری اگلی مرتبہ ہمیں ووٹ وغیرہ نہیں مل رہے، اور عمران خان صاحب نے ہماری سیاست کو بھی تابوت میں بند کر دینا ہے۔ لیکن یہ چوری چھپے کوئی ہو سکتا ہے کہ رابطے کر رہے ہوں، لیکن راجہ پرویز اشرف نے ان ارکان کے باقاعدہ نام کیوں نہیں لیے؟ راجہ پرویز اشرف کو چاہیے تھا کہ ان ارکان کے نام دیتے، چلیں ان ارکان نے رابطے کیے، لیکن باقی جو ارکان آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کریں، قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کر چکے ہیں، استعفے، دستخط شدہ استعفے راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش کر چکے ہیں، تو پھر وہ کیوں منظور نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہاشمی صاحب، حکومتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اپوزیشن کے ارکان اگر استعفے دیں تو ہم فوراً ان استعفوں کو قبول کریں، دوبارہ سے ادھر الیکشن کروائیں۔ اور پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ ضمنی الیکشن کرواتے ہیں، کوئی بھی حکومت ضمنی الیکشن کروائے، تو اس میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے امیدوار جیت جاتے ہیں،
کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی، ووٹ ڈالنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو موجودہ حکومت ہے، یہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گی، کوئی ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام کروا دے گی. تو اس لیے اپوزیشن کے لیے ضمنی الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو الٹ دیا، جو پنجاب میں 2 ضمنی الیکشن انہوں نے کلین سویپ کر دیے. تو اس پوری صورتحال میں پی ڈی ایم کو سوٹ تو یہ کرتا تھا کہ وہ خود ان کے استعفے منظور کر لیتے، لیکن انہوں نے استعفے اس لیے نہیں منظور کی ہاشمی صاحب. ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ استعفے ہم نے منظور کر لیے، دوبارہ الیکشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کروانے کے لیے، اور اگر ہم الیکشن کروا بھی دیں تو عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے دوبارہ 3/4 اکثریت سے یہ تمام نشستیں جیت لینی ہیں. تو یہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ راجہ پرویز اشرف نام نہاد قوانین جو آپ نے کہا کہ پڑھ کر سنا رہے تھے، ان کو قوانین پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی بڑی حیرت ہوئی کہ راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ قواعد و ضوابط قوم کو بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو 4-5 نام ہیں، ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی تعدیبی کارروائی عمران خان صاحب کریں، لیکن الٹیمیٹلی یہ بدنیتی پی ڈی ایم کی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ہے. ورنہ جب وہ 11 استعفے پہلے والے منظور کر سکتے تھے بغیر لوگوں کو بلائے، جو دوسرا ضمنی الیکشن ہوا ہے، بغیر ان ارکان اسمبلی کو ذاتی حیثیت میں ان سے ملے بغیر ان کے استعفے منظور کر سکتے تھے، تو یہ استعفے بھی منظور کیے جا سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر قسم کے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تو وہ کب چاہیں گے کہ قومی اسمبلی سے اتنے بڑی تعداد میں لوگ استعفے دے دیں اور اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے. رائے صاحب، ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شہباز شریف صاحب سے، اور اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ایک دہشت گردی کی لہر پاکستان کے اندر موجود ہے، معاشی بحران ہے، اور بہت سارا اوبیسلی سٹیکس ہیں. اور جب پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات بھی کی جا رہی ہے، اب یہ بیک گراؤنڈر ہے پاکستان کے حالات کا جو اس وقت موجود ہیں، اور اس دوران یہ ملاقات ہوتی ہے. اور اس میں جو بات سامنے آئی ہے کہ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے. ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی کے کل ہونے والے، یعنی جو آج اجلاس ہے، اس پر گفتگو کی گئی ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اس کے سدباب پر غور ہوگا، افغان سرحد کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایک بریفنگ بھی دی جائے گی. اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملک کی معاشی صورتحال پر بھی بریفنگ دیں گے. اور پھر جو حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی، اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس پر بھی غور کیا جائے گا. جبکہ عسکری حکام دہشت گردی اور افغان بارڈر کی صورتحال پر بریفنگ بھی دیں گے. رائے صاحب، یہ سب کچھ شہباز شریف کی حکومت کے اندر ہی ہوا ہے، اور تھینکس ٹو نابالغ سیاستدان بلاول زرداری، جس کی خارجہ پالیسی کے چرچے اور نتیجے یہ نکلے کہ ہماری جو باڑ تھی ان 8-9 ماہ کے اندر اسے لوگوں نے کاٹنا شروع کر دی اور دہشت گرد یہاں پر آ گئے. اور تھینکس ٹو اسحاق ڈار، جن کے جو اکنامک مائنز پاکستان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ پھٹی عمران خان کے دور میں. اور اب جنہیں جادوگر کہا جاتا تھا، اب ان کے پاس نہ وہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے. اب وہ معیشت سنبھالنے والے فارمولے کہاں پر گئے؟ آئی ایم ایف ہمارے اوپر سر پہ کھڑا ہے. تو یہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے رائے صاحب اس کے اوپر؟ کیونکہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، ملک کا حالات بہت خراب ہیں، اور آپ کا ملک کا وفاقی وزیر اسحاق ڈار آ کر کہتا ہے کہ جناب انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. آپ نے تو دعویٰ یہ کیا تھا، آپ کے شہر میں وہ موجود ہیں، خود تو ان کے حالات بہتر ہو گئے، پاکستان کے حالات کا بہتر ہوں گے. دعوے جو کیے تھے کہ جناب ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے میں لے کر آؤں گا اور لازمی لے کر آؤں گا، اور لندن سے خبریں جہاں سے چلوائی گئی کہ آ گیا اکانومی کو ٹھیک کرنے والا، آپ کے گھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور نفی کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل کی شکل کے اندر. ڈالر آپ کے شہر میں اوپن مارکیٹ میں رائے صاحب 200-250 تک کا اوپن مارکیٹ میں بھی دستیاب نہیں ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ کنٹرول تو سب کچھ آپ نے کرنا تھا نا. تو کیا ہوا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس میٹنگ کو قومی سلامتی کی، جب یہ ہونے جا رہی ہے اور یہ تمام مسائل بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں؟ ایک تو ہاشمی صاحب پچھلے 10 سال کے 9.5 سال کے
ریکارڈ ٹوٹا ہے جو ہمارے فورن ریزروز نچلی سطح پہ گئے ہیں، کم ترین سطح پہ، پچھلے 9.5 سال کی کم ترین سطح پہ ہمارے فورن ریزروز پہنچ گئے ہیں، یعنی ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور یہ بڑی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی، یہ کوئی 2-3 گھنٹے جاری نہیں رہی ہاشمی صاحب، 2 دن جاری رہی ہے۔ یہ 2 دن جاری رہنے والی انتہائی معنی خیز قسم کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور ایک ایسے وقت پر ہو رہی تھی جب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ معیشت جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت سے نہیں سنبھل رہی۔ دوسری جانب ہاشمی صاحب، جہاں یہ معاشی سطح پر ناکام ہوئے ہیں اور ملک کو مکمل طور پر انہوں نے دیوالیہ کیا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے اندر بہت لیتھل قسم کی دہشت گردی کی نئی ویو آئی ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ کرم ایجنسی میں ہمارے 3 جوان شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کے، 2 دہشت گرد بھی مارے گئے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جہاں پر ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں نہ ہو رہی ہوں اور انہیں دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ دہشت گردی کے چیلنج پر دوبارہ ہماری افواج قابو پا لیں گی، لیکن ان حالات تک کس طریقے سے پہنچایا گیا ہے یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اب لیکن یہ تو میں ایک بات چھوٹی سی، یہ جو دہشت گردی پہ تو انشاءاللہ قابو پا لیں گے، لیکن راج صاحب معیشت کو ٹھیک کرنا تو ڈار صاحب کا کام ہے نا، شہباز شریف کا کام ہے، وہ کب کریں گے؟ جی میں آ رہا ہوں اسی طرف۔ اچھا، اب جو جناب عاصم منیر کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، عموماً کسی بھی آرمی چیف کی جو ملاقات ہوتی ہے کسی بھی پرائم منسٹر سے، تو اس کا ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس ملاقات کا بہت دیر تک، جس وقت تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اگلا دن آ گیا ہے، تو اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ ملاقات کی ویڈیو جاری ہوتی ہے، ملاقات کی تصویر جاری ہوتی ہے، نہیں جاری اس کی کوئی تصویر اور کوئی ویڈیو جاری نہیں ہوئی، تو یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آرمی چیف اور نئے آرمی چیف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک انتہائی غیر مقبول، انتہائی نااہل اور ایک ایسے پرائم منسٹر جن کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں، ان کے ساتھ اپنی تصویر یا ویڈیو نہیں چاہتے کہ وہ پبلک کو نظر آئے؟ کیونکہ اس وقت تو ہاشمی صاحب شہباز شریف کے ساتھ جو لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی ساکھ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے، اور ہوئی ہے ملاقات، یعنی ہمارے ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی اعلامیہ وغیرہ جاری نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوں گے، آرمی چیف بھی شرکت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شرکت کرتے ہیں۔ تو پرائمریلی تو اس کا ایجنڈا یہی ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کی ویو آئی ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ معیشت جو ہے یہ ہماری نیشنل پاور کا سب سے اہم جزو ہے، کیونکہ اس سے آپ کا دفاع جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معیشت کے معاملات جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس میں زیر بحث نہ آئیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا دفاع جڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک تو پہلے سٹیپ یہاں پاکستان کے اندر یہ بھی لیا گیا تھا کہ آرمی چیف کو ایک اکنامک کونسل میں بھی شامل کر دیا گیا تھا، اکنامک ایڈوائزری کونسل میں۔ تو اب ہاشمی صاحب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، یعنی اب آپ یہ کہہ لیں کہ فوج کے اوپر ہی ہے سارا دار و مدار، اور فوجی قیادت کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہوگا کہ دہشت گردی کا یہ جو افریت ہے اس سے بھی جان چھڑائیں، اس کرپٹ ٹولے سے جس نے عوام پر مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے اور جو ڈلیور نہیں کر پا رہے، جو ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے کے جا رہے ہیں، ان سے بھی جان چھڑوائیں اگلے الیکشن کی راہ ہموار کر کے۔ تو بہرحال اب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تو ہوگی، فوری طور کے اوپر تو جو کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلے ہیں یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں یا اس کے وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، ان کے نتائج فوری طور پر تو سامنے نہیں آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی لگتا نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہیں کوئی بہت زیادہ دیر سروائیو کر سکیں گے، اور سروائیو اگر انہوں نے کیا بھی، زبردستی ان کو مسلط رکھا بھی گیا، تو زیادہ یہ جولائی جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس وقت تک عوام کو ان کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو 3/4 اکثریت کے ساتھ واپس آ جانا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔